अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी मोहब्बत इंसान को सुकून नहीं सिर्फ बेचैनी देती है, और कभी एक शख्स की चाहत पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही मोहब्बत की है, जहाँ जज्बात भी हैं, जिद भी, और वो दर्द भी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत करने वाले ही समझ सकते हैं। अगर आप इंटेंस रोमांवी और जज्बाती कहानियाँ पसंद करते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा अगर आप उस जगह पर होते तो क्या करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते लीसा? ये भी तो बताओ ना। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल से तुम बस यही कह रही हो कि हम साथ नहीं रह सकते। हम नहीं रह सकते। ये 1.5 साल से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो 5 साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं और उनमें एक भी दिन तुम्हारे साथ खुश नहीं रही। मुझे बस तुम्हें इसमें यह बताना पड़ा कि तुम सेंसिबल बनना है, लायक बनना है। मैं थक गई हूँ शाहज़ेब। शाहज़ेब ने उसकी तरफ भीगी हुई आंखों से देखा। जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, कभी बन भी नहीं सकता। आगे बढ़ते उसके बाजू थामे। मगर मोहब्बत तो हम दोनों एक दूसरे से करते हैं ना। वो एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे वो मोहब्बत नहीं चाहिए जिसमें एहसास ना हो, जिसमें कदर ना हो। वो हाथ छुड़वा चुकी थी। और दूर रहकर बात करो मुझसे, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं देख पाऊंगा। वो जो कदम दूर ले रही थी, शाहज़ेब की भीगी हुई आवाज़ पर उसकी तरफ देखने लगी। आंखें भीगी हुई थी मगर वो नज़रें झुका गया, जैसे अपने आंसू छुपा रहा हो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, बस एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पर। वो भीगी हुई आंखों से अपनी बीवी को जाता हुआ देखता रहा। लीसा, कभी रुक भी जाया करो यार। नहीं रुकती ना? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। चचा ने देख लिया ना तो जान से मार देंगे हमें। बाबा कुछ नहीं करते, उनको पता है। वो नज़दीक हुआ, उसके रुखसार पर उंगलियां फेरी कि तुम मनकूहा हो मेरी। उन्होंने खुद ही तो फंसाया था मुझे। वो हंस पड़ी। यानी तुम इसको आज भी फंसना कहते हो? हाँ बिल्कुल। तुमने बहुत पहले फंसाया हुआ है मुझे। मैं मोहब्बत हूँ तुम्हारी, इसीलिए शर्म करो। अगर शौहर ने शर्म कर ली तो फिर हो गई जिंदगी शादी हमारी। अभी शौहर बने नहीं हो, जब बन जाओगे ना तो कर लेना जो करना है। इससे पहले वो उसके सर पर एक चपत मारती हुई बोली, कुछ मैनर सीख लो। क्या हालत की हुई है ये? सारी चीज़ें फैलाई हुई हैं तुमने, समेट लूँगा। वो बाल खुजाने लगा। नाराज़ क्यों होती हो तुम बहुत लापरवाह हो, बहुत ज़्यादा। मैं तो सोच सोच कर परेशान हूँ कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। वो हंस पड़ा। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मजबूरी ही है। तुम कितने परफेक्ट हो ना। और शाहज़ेब को देखो, अपनी कोई चीज़ किसी जगह पर नहीं रखता। उसे याद ही नहीं होता कि ये चीज़ कहाँ रखनी है। शाहज़ेब, जैन और लीसा तीनों सब बैठे हुए थे साथ। वो कज़न से, इनमें ऐसी बातें आम थी। वो शाहज़ेब को बहुत चिढ़ाते थे उसकी लापरवाही की वजह से। वो वाकई बहुत लापरवाह था। जैन उससे छोटा था मगर फिर भी कारोबार काफ़ी हद तक संभाल चुका था, और शाहज़ेब उससे सुबह उठा ही नहीं जाता था कि वो ऑफिस जा सके। तुम जानती हो मैंने सुबह उसे कितनी उठाने की कोशिश की, मगर ये उठा ही नहीं। तुम मुझे बता रहे हो? मैं जानती हूँ ये सदा का लापरवाह इंसान, इसने कुछ नहीं करना। अच्छा। वो बाहें बाहम फंसाते हुए दोनों की तरफ देखने लगा। तुम दोनों को कैसे पता कि मैं नालायक हूँ और मुझ में कोई गुण नहीं? तुमने अपने गुण दिखाए नहीं तो हम कैसे तुम्हें जज करें? बीवी मेरी हो और सपोर्ट उसको कर रही हो, क्योंकि वो गलत तो नहीं कह रहा ना। वो उठ खड़ी हुई। मैं बता देती हूँ तुम्हें, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी मोहब्बत मर गई है। वो तीखा सा मुस्कुराई। सच कहने का मतलब ये नहीं होता कि मोहब्बत मर गई है शाहज़ेब साहब। हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, मगर हम आपको सुधारने की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये कहती हुई वो आगे बढ़ गई थी। वो सर झुकाए मुस्कुराया। शायद वो ठीक ही तो कह रही थी। अच्छा ना, पहन लो ये, इतना खफा क्यों होती हो? गया था ना आज ऑफिस, हो रहा हूँ ठीक। रुखसती तक अपनी सारी आदतें ठीक कर लूँगा। वो रुहासी हुई। वादा कर रहे हो? हाँ ना, वादा कर रहा हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेरी गुड, ऐसा ही करना चाहिए। अगर नहीं करोगे ना तो खफा हो जाऊंगी मैं। तुम हर वक्त खफा होती हो। उसके अंदाज पर वो हंस पड़ी। उसके हाथ से अंगूठी पहनी हुई वो मुस्कुरा रही थी। अभी उतारना मत। मैं जानता हूँ तुम जब गुस्सा होती हो तो सारी चीज़ें उखाड़ फेंकती हो। नहीं फेंकूंगी कुछ। चलें देखते हैं मोहतरमा कब तक कायम रहती हैं। उठ जाओ।
وہ ساری چیزیں جگہوں پر رکھتی ہوئی جس نے پھیلائی ہوئی تھی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ کیا ہے؟ وہ تھوڑی سی رضائی ہٹا کر بولا تو لیسا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ شرم کر لو، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ زین چچا صبح کے 8 بجے آفس گئے ہیں اور تم ہو کہ تمہاری نیند ہی ختم نہیں ہو رہی۔ تم چچا کے بڑے بیٹے ہو، اگر اپنے طور طریقے دیکھو لگتا ہی نہیں ہے کہ تم ان کی بڑی اولاد ہو اور اکلوتی بھی ہو، شاید اس لیے بگڑ گئے ہو۔ وہ اٹھ بیٹھا، بال کھجاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم صبح صبح ہی شروع ہو گئی ہو، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ تم نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے، تم میرے لیے کیوں پریشان رہتی ہو؟ شوہر ہو تم میرے، کل کو میری رخصتی تمہارے ساتھ ہی ہونی ہے، تو تم نے خود چنا ہے نا مجھے، میں ایسا ہی تھا ہمیشہ سے۔ وہ اتراتے ہوئے بولا تو اس کے ساتھ ہی فاصلہ برقرار کرتی ہوئی بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ ہاں میں نے چنا ہے تمہیں، کیونکہ میں محبت کرتی ہوں نا تم سے۔ تمہیں ناکام نہیں دیکھ سکتی، تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ میری غلطی ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے کب کہا کہ تم غلطی پر ہو، مگر کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی کر دیتی ہو۔ کیا تم ویسے نہیں بن سکتے جیسا میں چاہتی ہوں؟ کوشش کر تو رہا ہوں یار۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے رخسار پر رکھتا ہوا بولا تو وہ ہنس پڑی۔ بہت کیوٹ ہو تم، پتہ ہے مجھے، اور تم میری کیوٹنس چھیننے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ لیسا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فیصل شاہ کے 2 چھوٹے بھائی تھے، اعظم شاہ اور فراز شاہ۔ فیصل بڑے تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا لیسا شاہ۔ وہ بہت ہونہار اور ٹیلنٹڈ لڑکی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی۔ فیصل شاہ کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے اور لیسا نے اپنے بابا کا وہ خواب پورا کیا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، ایک کامیاب ڈاکٹر۔ اعظم شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، شاہزیب شاہ، جو اپنے باپ کے برعکس بہت لاپرواہ اور لاابالی قسم کا انسان تھا۔ وہ اپنی کسی بھی ذمہ داری کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ فراز شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، نام تھا زین، جو شاہزیب کے برعکس بہت فرما بردار، محنتی اور اپنی ذمہ داریوں کو بروقت پورا کرنے والا انسان تھا۔ شاہزیب اور لیسا کی بچپن کی محبت تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کا نکاح بڑوں کی رضامندی کے ساتھ آج سے تقریباً 5 سال پہلے ہوا تھا۔ اس سارے دورانیے میں لیسا کی زندگی کافی بدلی تھی۔ اس کے بابا کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے اور وہ خواب پورا کر چکی تھی۔ البتہ اس گزرتے ہوئے وقت میں شاہزیب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، ہنستا، مسکراتا، باتیں کرتا، شرارتیں کرتا، غیر ذمہ دار، لاپرواہ سا بندہ، اور وہ سارا وقت اسے اس کی ذمہ داریاں یاد دلاتی رہتی تھی اور وہ اس سے الجھتا رہتا تھا، پیار محبت سے بہلا لیتا تھا۔ پھر کچھ دن ذمہ دار بن بھی جاتا تھا، مگر پھر اگلے دن اس کی یہی حالت ہوتی تھی۔ امی کیوں ڈانٹ رہی ہیں مجھے؟ کب سدھرو کہ تم؟ کچھ ہی عرصے میں تمہارے بڑے چاچا تمہاری رخصتی کروانا چاہتے ہیں، مگر شاہزیب تمہارا تو حال ہی پورا ہے، کام نہیں کرو گے، کچھ بنو گے نہیں تو خیال کیسے رکھو گے؟ ہم نے تھوڑی سنبھالنا ہے تمہاری بیوی کو، وہ ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہے، کتنی فرما بردار اور کتنی محنتی ہے، خود کو دیکھو، اس کے لائق تو بنو، وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے، تمہیں کتنا سمجھاتی ہے، اس کے ایموشنز کا یوں فائدہ مت اٹھاؤ۔ بیوی کے لیے شوہر کا ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے۔ جب رخصتی ہوگی نا تو ذمہ دار بن جاؤں گا، ایسے نہیں ہوتا، تمہیں پہلے ہی خود میں عادتیں ڈالنی ہوں گی، ورنہ تم غیر ذمہ دار ہی رہو گے۔ وہ ماں کی گود پر سر رکھتے ہوئے لیٹ چکا تھا۔ امی کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ شاہزیب کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا، انہیں بے حد عزیز تھا۔ اعظم شاہ کو بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، وہ بہت پیار محبت سے اسے سکھانا چاہتے تھے، مگر شاید اس نے تنگ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ بہت خوبصورت ہے مجھے تم سے۔ اس کے ہاتھوں میں گجرے پہناتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آج بہت پیاری لگ رہی ہو، اینڈ اگین ہیپی برتھ ڈے مسز۔ وہ مسکرائی۔ آج تم نے مجھے بہت اسپیشل فیل کروایا، اس سب کے لیے دل سے شکر گزار ہوں۔ ہر چیز مجھے یاد رہے گی، ہر ایفرٹ یاد رکھوں گی۔ تھینک یو۔ وہ اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ وہ مسکرایا، اپنے دونوں بازوؤں سے اسے اپنی طرف کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جانتی ہوں نا بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ ہاں جانتی ہوں۔ اس کے کالر درست کرتے ہوئے اترائی تو وہ مسکرایا۔ خالص بیویوں والی حرکتیں ہی تو ہیں تمہاری۔ وہ ہنس پڑی۔ شکر ہے تمہیں بیوی لگتی تو ہوں۔ تھوڑی تھوڑی لگتی ہو، 50-50 معاملہ ہے۔ لیسا کھلکھلا کر ہنستی اور وہ بھی ہنستا رہا، وہ بھی ہنس رہی تھی۔ ہاتھ شاہزیب کے ہاتھوں میں تھے، وہ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ لیسا ہنسے جا رہی تھی، اس کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھی، کوئی بھی اس کی سنگت میں بور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے بالوں سے الجھتا تھا، پھر مذاق کرتا تھا، پھر وہ ہنستی تھی۔
اس کو خود میں الجھتے ہوئے دیکھ کر، شرارتیں کرتے دیکھ کر وہ بھی ہنسے جا رہی تھی، اور وہ اس کی مسکراہٹ زیادہ غور سے دیکھنے کا عادی تھا۔ وہ رک کر اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تھا۔ تم کس کے ساتھ گئی تھی؟ زین کے ساتھ گئی تھی۔ ہاسپٹل سے پک بھی اسی نے کیا، تمہیں کال کرتی رہی، تم نے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ بہت مایوسی سے کہہ رہی تھی، جانتی تھی سویا ہوا ہوگا۔ آئی ایم سوری، میں سو رہا تھا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ دوپہر کے 12 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک سو رہے تھے۔ میں صبح 7 بجے کی جاگی ہوئی ہوں، کتنی کالز کرتی رہی تمہیں اور تم اٹھے ہی نہیں۔ کتنے بجے سوئے تھے رات کو؟ وہ اپنی واچ اٹھاتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی تو وہ طنزیہ مسکرایا، جیسے خود سے بیزار ہو۔ لیٹ سویا تھا، بہت کوشش کی تھی جلدی سو جاؤں مگر سو نہیں پایا۔ وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے انداز صاف مایوسی تھی، اب شاید وہ تھک رہی تھی۔ اسے سمجھاتے لیسا نے گہرا سانس لیا تو اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اچھا نا، آئی ایم سوری، نہیں کرتا آئندہ۔ سو جاؤں گا وقت پر اور اٹھ بھی جایا کروں گا، وہ معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولا تو لیسا نے تھک کر پھیکا سا مسکرایا۔ دیکھتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں نا رخصتی پر؟ وہ سامنے بیٹھے شاذیب کی شکل دیکھنے لگی۔ کیا وہ تیار تھا اس ذمہ داری کے لیے؟ لیسا نے گہرا سانس لیا۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی، اپنے باپ کے سامنے شوہر سے رخصتی کے لیے انکار نہیں کر سکتی تھی، اور سامنے تو شاذیب بھی بیٹھا تھا، اس کے منہ پر وہ منع بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بابا، آپ جب چاہیں رخصتی کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرائے، اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پہ رکھا۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو اور ایسے ہی کامیاب رہو۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاذیب اس کے چہرے کی مایوسی دیکھ رہا تھا۔ رخصتی پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، جس طرح وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ لیسا کو تو خوش ہونا چاہیے تھا مگر وہ نہیں ہوئی تھی۔ تم اداس ہو؟ اس نے زین کی طرف دیکھا۔ میرے ہر مسئلے میں میرا ساتھ دینے کے لیے تم نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھا کے رکھا ہے نا؟ جہاں بھی پھنس جاتی ہوں وہاں سے نکال دیتے ہو۔ آج میں اپنی ٹینشن تمہیں نہیں دینا چاہتی، میں جانتی ہوں تم آلریڈی بہت کام کر رہے ہو اور مصروف رہتے ہو۔ زین کرسی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ مسکرائی اس کے انداز پر۔ میں یہیں بیٹھا ہوں جب تک تم اپنے سارے مسئلے مجھے بیان نہیں کر دیتی، نہیں جاؤں گا چھوڑ کر۔ بہت فرصت ہے مجھے تو۔ شروع ہو جاؤ کزن۔ ڈر رہی ہوں میں۔ کیوں؟ تم شاذیب کو جانتی ہو، جتنا وہ لاپرواہ ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اس کا برا ہے غصہ۔ میں اسے سمجھانے پہ آ گئی تو وہ غصہ کرے گا تم پر، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ ہاں، اور مجھے مردوں کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اسے لمبے عرصے سے سمجھاتی جا رہی ہوں، اپنی جان، دماغ، انرجی اس پر لگائی ہے۔ دل بھی اس کے پاس ہے، میں اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ وہ تھوڑی سی شکل بناتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے میرا دل ڈوب کر ابھرے گا۔ زین مسکرایا۔ اتنی محبت کرتی ہو اس سے؟ اسے تمہاری قدر کرنی چاہیے۔ قدر نہ کرے یار، اچھا بن جائے بس، چھوڑ دے یہ لاپرواہی۔ چھوڑ دے گا؟ جب تم اس کی زندگی میں جاؤ گی نا تو چھوڑ دے گا۔ مرد ذمہ داریاں پڑنے پر اکثر ذمہ دار ہو جایا کرتے ہیں، کیا پتا وہ بھی ہو جائے۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے، میں اس پر بوجھ نہیں بنوں گی، یہ اندازہ ہے مجھے، مگر کل کو اس کی اولاد ہوگی تو کیا کرے گا؟ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ اس کا ہے، مگر اس کے اوپر بھی تو کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں نا۔ زین نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہو جائے گا، کیوں فکر کرتی ہو، ہم سمجھائیں گے نا اسے۔ تم بھی سمجھاؤ گی تو ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ کوشش کرتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس سے ہوتا نہیں ہے، یا پھر نہ جانے کیا مسئلہ ہے۔ لیسا ہنس کر بولی۔ اس کی نیند۔ زین بھی ہنس پڑا۔ سواری کہاں جا رہی ہے؟ صبح کے 7 بجے، تم کیسے اٹھ سکتے ہو؟ وہ ہنس پڑا۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ جلدی اٹھنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس میں ترقی ملے، تو دیکھ لو جلدی اٹھ گیا ہوں میں آج۔ وہ شاید ایکسرسائز کر کے لوٹا تھا، وہ اس معاملے میں بڑا ہی پنکچوئل تھا۔ ہاں، اور تم اس وقت وہی کر آ رہے ہو جو تم روز کرتے ہو، پھر چاہے تم کتنے بجے بھی اٹھے ہوئے ہو، 7 بجے 8 بجے، بے شک وہ رات کے ساتھ ہوں۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑا۔ فٹ رہنا ہے نا ہمیں، اسی لیے۔ وہ آگے بڑھ کر ٹیشو سے اس کے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ بالکل فٹ رہو، خوش رہو اور کامیاب رہو۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ تو مجھے کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں؟ ہاں، یوں سمجھ لو کہ محبت میں ایک ہی خواہش ہے میری کہ میں تمہیں کہیں پر دیکھوں، کسی مرتبے پر، کسی جگہ پر، اپنے لیے نہیں کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہاری اولاد کے لیے میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ واو، ابھی رخصتی ہوئی نہیں اور تمہیں میری اولاد یاد آ گئی؟ وہ مسکرائی۔ اس مہینے کے آخر میں تمہاری رخصتی ہے، اسی لیے عقل کر لو۔ رخصتی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، سارے خاندان کو بلایا گیا تھا، سارے فنکشنز ہوئے تھے، دونوں نے ہی اپنی شادی کے فنکشنز بہت انجوائے کیے تھے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ان دونوں کی محبت کی شادی تھی۔
ایک دوسرے سے بہت محبت تھی. لیسا کو لگتا تھا کہ وہ اسے کور کر لے گی اور شاہ زیب کو لگتا تھا وہ سدھر جائے گا، کیونکہ یہ لیسا کی خواہش تھی. اب وہ خود بھی چاہتا تھا کہ وہ ویسا بنے جیسا وہ چاہتی ہے. وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اس کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا. ہاں وہ تھا لاپرواہ قسم کا آدمی. ظاہر ہے شوہر کا مطلب ذمہ داری ہوتا ہے. ایک ذمہ دار شوہر ہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. یہ خیال شاہ زیب کو پہلی بار تب آیا جب وہ دلہن بنی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ سامنے کھڑا تھا. اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر دل نہ جانے کس لے پہ دھڑکا تھا. وہ جانتا تھا وہ ایک بہت حساس ذمہ داری اٹھانے جا رہا ہے. ایک عورت کی ذمہ داری جو اس سے محبت میں تھی، جس سے وہ محبت میں تھا. اسے پتا تھا یہ رشتہ دھاگے کی مانند نازک ہے. اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا. وہ ایک اپسرا لگ رہی تھی. اپنے پہلو میں اسے بیٹھا ہوا محسوس کر کے جیسے شاہ زیب کو اپنا آپ بدلتا ہوا محسوس ہوا تھا. وہ اس نہج پر سوچ رہا تھا جس نہج پر لیسا شاہ سوچتے تھے. آج اپنی بیوی کی سوچ خود سے الگ نہیں لگی تھی. مشکل تھی مگر وہ جانتا تھا وہ ساتھ ہوگی تو وہ بدل جائے گا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی کسی اپسرا کی طرح بیٹھی تھی. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس بیٹھ گیا. لیسا نے نظریں اٹھائیں اور وہ نظریں پلٹنا بھولا. اب میں کیا کہوں، کیسے کہوں، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں. لیسا مسکرائے. تعریف کے لیے شکریہ. مگر وہ آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھا. آپ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے. میرے دل سے پوچھیں کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں آپ جناب. تو وہ ہنس پڑا. ایسی تعریف میں نے اپنی شادی کی رات بیوی سے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی. تو کر لینا، میں کون سا آپ سے دور ہوں. پاس تو ہوں، بہت پاس. وہ اس کے انداز پر جیسے بلش ہوا تھا. یہ نیکلس بہت پیارا ہے نا؟ مگر تم پر زیادہ پیارا لگے گا جب تم پہناؤ گے. تو واقعی میں لگے گا. انشاءاللہ پہنائیں گے نا. ابھی بتاؤ کیا کرنے کا ارادہ ہے. وہ جیسے جھینپ گئی تھی. وہ نزدیک ہوتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا تو وہ جیسے سر تا پیر لرز رہی تھی. وہ اپنے شوہر کے ہونٹ اپنے چہرے پر رواں محسوس کر رہی تھی. دونوں کی نظریں ملیں تو وہ مسکرایا. دور بھیجو گی تو رک جاؤں گا. گہرا سانس لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا خود کو کمپوز کرتا بول رہا تھا. اس نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ شاہ زیب کے ہونٹوں پر رکھے. وہ جیسے شاہ زیب کو پزل کر گئی اور وہ بڑے پیار سے اس پر جھکتا چلا گیا. دونوں کی نظریں ملیں. کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں. کبھی بدلنا مت. وہ مسکرائی. مگر میں چاہتی ہوں کہ تم بدل جاؤ میرے لیے. وہ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ چکا. کوشش جاری ہے. وہ ہنس پڑی اس کے انداز پر. وہ ایسا ہی تھا. شاہ زیب اٹھ جاؤ، مجھے ہاسپٹل بھی جانا ہے. چلی جاؤ نا پھر. وہ تکیہ اپنے منہ پہ رکھ چکا تھا. ایک ماہ سے تم آفس نہیں جا رہے. پلیز چلے جاؤ. نہیں جانا یار، بابا ہوتے ہیں نا. ہاں تو کیا ہو گیا، چچا بھی چاہتے ہوں گے نا کہ تم ان کی مدد کرو. اتنے لاپرواہ مت بنو. وہ ہاتھ سے پکڑے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا. کیا کر رہی ہو؟ آرام کرنے دو نا. اپنے پیارے سے شوہر کو کیوں پریشان کرتی ہو؟ کر لیں گے یار، اتنے سارے ہیں آپس میں. وہ نیند سے چور آواز میں بول رہا تھا. لیسا نے سر نفی میں ہلایا. کب سدھرو گے تم؟ وہ اس کے حصار میں جیسے منمنائی. وہ اس کے بالوں کو ہلکے ہلکے پیچھے کرتے اپنے ہونٹوں سے اسے چھیڑنے لگا تھا. مجھے ہاسپٹل جانا ہے. وہ دور ہوئی. وہ بہت بیزار لگتی تھی. شاہ زیب کو سمجھا کر تھک چکی تھی. اچھا چلی جاؤ. وہ کروٹ بدل چکا تھا اور وہ اس کی پوچھ دیکھتی رہ گئی. اتنی پریشان کیوں ہو؟ ایسے ہی زین، تم نہیں سمجھ رہے. وہ کبھی میری بات نہیں مانتا. رخصتی سے پہلے نہیں مانتا تھا، رخصتی کے بعد کیا مانے گا؟ اچھا تم مایوس کیوں ہوتی ہو؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تم ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں کچھ نہیں چاہتی. میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے. میں چاہتی ہوں کہ اسے کسی کی کوئی بات سننی نہ پڑے. وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی. میں نہیں چاہتی کہ بابا یا چاچو کبھی شاہ زیب کو کوئی تانا دیں. میں اس کے لیے اچھا سوچتی ہوں زین. میں کیا ایکسپلین کروں؟ میں سمجھ سکتا ہوں. تم خود کو دیکھو کتنے پرفیکٹ ہو تم. چاچا بابا کتنا خوش رہتے ہیں تم سے. شاہ زیب کا تو بابا نام سن کر ہی چڑھ جاتے ہیں. میں نہیں چاہتی یہ سب. ابھی تو چانس ہے، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر آگے چل کر بابا اس کے بارے میں کیا سوچیں گے میں نہیں جانتی. تم جانتے ہو انہیں سب کچھ پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے. ہاں میں جانتا ہوں. مجھے دیکھ لو، میں ڈاکٹر ہوں. وہ چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، ان کی بیٹی پرفیکٹ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو. تو میں نے وہی کیا کیونکہ وہ ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی. میں نے محبت کی. انہوں نے بڑے مان سے میری بات مان لی. مگر شاہ زیب سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا.
گاڑی آہستہ چلاؤ شازیب پلیز. تم چڑی ہوئی کیوں؟ میں چاہتا ہوں ہم لانگ ڈرائیو پہ چلیں. میرے ساتھ وقت گزارو یار، باتیں کیا کرو. خاموش کیوں رہتی ہوں؟ میں ٹھیک ہوں. نہیں رہتی خاموش. اس کا ہاتھ تھام کر چوم چکا تھا. وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. ہلکے بلو رنگ کے 3 پیس سوٹ میں بال کھلے ہوئے تھے، ہلکے پھلکے میک اپ میں ملبوس. وہ بے حد حسین تھی. شازیب نے اس کی طرف دیکھا. جانتی ہو کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں؟ لیسا نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ بلش ہوا تھا. وہ بہت محبت کرتی تھی اس مرد سے. اس کے پاس ہوتا تھا تو وہ بہت سب بھول جاتی تھی. اپنا سر اس کے بازو پہ رکھتے ہوئے وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرا. میں تمہارے لیے پریشان رہتی ہوں. اچھا وہ کیوں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نہیں. تم صبح پلیز جلدی اٹھ جایا کرو. میں نہیں چاہتی تم لیٹ اٹھو، لیٹ آفس پہنچو. اور بابا. گاڑی کو بریک لگی. وہ دور ہوئی. شازیب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اب کیا مجھے تمہارے بابا کے لیے پرفیکٹ بننا پڑے گا؟ پرفیکٹ نہیں کہہ رہی، بس تھوڑے سے پنچول تو ہو جاؤ نا. تم آج بھی ان کے بارے میں سوچتی ہو؟ نہیں، میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کو کبھی کوئی کچھ برا بولے. تم قابل ہو، اپنی قابلیت کو ضائع مت کرو. نہیں میں قابل نہیں، زین قابل ہے. تم بھی یہی کہنا چاہتی ہو نا، کیونکہ تمہارے بابا تو یہی کہتے ہیں. وہ تمہیں غیرت دلانے کے لیے یہ کہتے ہیں. پلیز. وہ جیسے روحانسی ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ جھٹ سے بولا اچھا بابا ٹھیک ہے، پنچول ہو جاؤں گا. کیوں روتی ہو تم؟ نزدیک جا کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اپنے ہونٹ باری باری اس کی آنکھوں پہ رکھے. نہیں دیکھ سکتا میں آنسو، مت کیا کرو نا. وہ منا رہی تھی. ٹھیک ہے بابا، جیسا کہوں گی ویسا ہوگا. کتنے پیارے لگ رہے ہو نا صبح صبح اٹھ کر یوں سوٹ میں کھڑے. وہ اس کی ٹائی پہناتی، اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتی بولی تو وہ مسکرایا. اپنے بائیں بازو اس کے گلے میں ڈالے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. تم چاہتی ہو میں صبح کو روز یوں پرفیکٹلی شٹ لگا کروں تو ٹھیک ہے نا، ایسے ہی لگا کروں گا. تو وہ ہنس پڑی. پرفیکٹلی فائن بولو. چلو جو بھی ہے. وہ بھی ہنس پڑا. آج سے کوشش جاری ہے محترمہ، میں لاپرواہ سا بندہ بزنس مین بننے کی کوشش کروں گا. ہاں تمہارے اس کزن زین جیسا تو نہیں بن سکتا، مگر کچھ جیسے اپنے سسر کو اچھا لگوں. بات وہ نہیں ہے یار. تو کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں تم لاپرواہ نہ رہو. کوئی تمہیں اس چیز کا تانا نہ دے. یہ سب کچھ ہمارا ہے شازیب، تمہارا ہے، میرا ہے. مگر سنبھالنا تو میرا کام نہیں ہے نا، سنبھالنا تمہارا کام ہے. تم مرد ہو. میں نہیں چاہتی چچا اکیلے پڑیں. تم ان کی اکلوتی اولاد ہو. انہیں یوں تنہا مت چھوڑو. ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے. وہ دونوں ہاتھ اوپر کر چکا تھا. جیسا تم کہو. وہ مسکرائی. ماشاء اللہ آج تو چاند نہ جانے کہاں سے ابھرا ہے. یہ میٹنگ روم تھا، وہاں سب موجود تھے. فیصل شاہ کی نظر جیسے ہی شازیب پر پڑی تو وہ جھٹ سے بولے. سارے اسٹاف نے شازیب کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگے. شازیب سرخ ہو کر کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں چاند ہوں. اب دیکھتے ہیں محترم کب تک پنچوالٹی سے آتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں روز آ سکوں. بالکل، آپ کی کوشش ہماری سر آنکھوں پر ہے. اعظم شاہ کی کھانسی پر فیصل شاہ چپ ہوئے. شازیب نے باپ کی طرف دیکھا جو خاص مایوس لگتے تھے. اس نے سر جھٹک کر فائل پر دھیان دیا. اب آ گئے ہو تو روزانہ آنا. باپ کی عزت یوں خوار کرنے کی ضرورت نہیں. بابا معصومیت سے بولتے ہوئے مسکرایا تو اعظم شاہ آسودہ سا مسکرائے. ان کا بیٹا بہت پیارا تھا. بکھرے ہوئے بال، لمبا قد، خوبصورت نین نقش. اس کے چہرے پہ بہت معصومیت تھی. وہ جس انداز میں بابا بولتا تھا وہ خاموش ہو جاتے تھے. ایک ہی تو بیٹا تھا ان کا. اللہ نے بہت منتوں مرادوں کے بعد دیا تھا. بہت لاڈلا تھا، اسی لیے شاید تھوڑا بگڑ گیا تھا. وہ آگے بڑھ کر اس کا کان پکڑ چکے تھے. بابا کے بیٹے یوں باپ کو خوار نہیں کرتے. بھائی کے سامنے کیا عزت رہ جاتی ہے میری، جب تم اتنی لاپرواہی سے کبھی کبھی آتے ہو. کبھی نہیں آتے ہو تو لیٹ آتے ہو، پھر آ جاتے ہو تو کوئی کام نہیں کرتے. وہ ہنس پڑا. آپ کروں گا نا، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ گھر پہ میری بیوی کافی نہیں ہے کہ یہاں آپ بیوی بن رہے ہیں. وہ ہنس پڑے. صحیح کرتی ہے لیسا. مجھے بس اس سے ہی امید ہے کہ وہ تمہیں سدھارے گی. اس نے تو ازل سے مجھے سدھارنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. تو بیویوں کا ہی کام ہوتا ہے نا شوہروں کو راہ راست پر لانا. اگر وہ کر رہی ہے تو بہت اچھا کر رہی ہے. وہ مسکرایا. دیکھ لیں میری پسند ہے وہ، اب بیوی ہے. شازیب ہنس پڑا. ہاں ہے تو صحیح. اب یوں ہوا تھا کہ وہ روزانہ آفس وقت پر پنچوالٹی کے ساتھ جایا کرتا تھا. لیسا کا یہ معمول تھا کہ وہ اٹھاتی تھی اسے، اس کو ناشتہ کرواتی تھی، اس کے نخرے برداشت کرتی رہتی تھی، اس کے آگے پیچھے گھوم کر تیار کر کے اسے آفس بھیجنے کے بعد ہاسپٹل جاتی تھی.
وہ بھی فرما بردار شوہر کی طرح اپنی بیوی کی ساری باتیں مان رہا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ روزانہ آفس وقت پر گیا تھا اور اپنا کام پورے دل سے کیا تھا، مگر وہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں تھا، کیونکہ اس کے سسر جن کو پرفیکٹ لوگوں سے ہی آبسیشن تھی، وہ زین کی تعریف ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ آفس اسٹاف کے سامنے، اعظم شاہ کے سامنے جان بوجھ کر اپنے بھائی کو یہ ریلائز کروانا کہ ان کی اولاد تو ناکارہ ہے، جبکہ شاہ زیب کے مطابق وہ اپنا 100% دے رہا تھا۔ وہ ٹائی اتارتا وہ بہت مایوس لگتا تھا۔ آج بھی پورے اسٹاف کے سامنے فیصل شاہ نے صرف زین کی تعریف کی تھی۔ شاہ زیب کو یوں احساس دلایا گیا تھا کہ وہ یہاں کام ہی نہیں کرتا۔ سارا اسٹاف اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا تھا، کیونکہ پچھلے 3 ماہ سے حقیقت تھی کہ شاہ زیب نے زین سے زیادہ کام کیا تھا، مگر اسے سراہا ہی نہیں گیا تھا۔ لیسا کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نہیں۔ وہ ٹائی صوفے پر پھینک چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اداس کیوں ہو؟ شاہ زیب کی شخصیت کی اداسی سب کو ہی معلوم ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہنسمکھ قسم کا انسان تھا۔ کسی چیز کو دل پر نہیں لیتا تھا، ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا، لاپرواہ سا مسکراتا ہوا۔ شاہ زیب اس وقت کافی ڈسٹرب لگتا تھا۔ کچھ نہیں، وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم کیا سوچتی ہو میرے بارے میں؟ کیا میں اچھا کام نہیں کر سکتا؟ لیسا نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ہرگز نہیں، میں جانتی ہوں تم قابل انسان، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اچھا، کیا صرف تم یہ سوچتی ہو؟ تمہارے بابا مجھے پسند نہیں کرتے کیا؟ ایسا نہیں ہے، تم داماد ہو ان کے، میں اکلوتی بیٹی ہوں ان کی، کیوں پسند نہیں کریں گے تمہیں؟ تمہیں پتہ نہیں میں بہت محنت کر رہا ہوں لیسا، کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جگہ بنا پاؤں جو میں پہلے نہیں بنا پایا، مگر لگتا ہے کہ چچا مجھ سے بہت باغی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کو میرے خلاف کوئی بھڑکاتا ہے، جیسے وہ مجھے دوسری نظر سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ پتہ نہیں، وہ بہت ڈسٹرب لگتا تھا ان کے ایسے رویے کی وجہ سے۔ بابا بھی مجھ سے خفا رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے شاید میں کام نہیں کرتا، مگر لیسا ہماری محبت کی قسم میں بدل رہا ہوں، میں تمہارے لیے بدل رہا ہوں، میں اپنے فیوچر کے لیے بدل رہا ہوں۔ وہ مسکرائے۔ میں دیکھ رہی ہوں، مجھے فرق دکھ رہا ہے، میں گواہ ہوں تمہاری محنت کی۔ کوئی کچھ بھی کہتا ہے میں جانتی ہوں۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میرا شاہ زیب میرے لیے بدل رہا ہے، مجھے کسی اور سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم جو کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہی، کیا یہ کافی نہیں؟ شاہ زیب صاحب، وہ مسکرایا، اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اگر تم میری محنت دیکھ رہی ہو تو مجھے کسی اور کی اپریسیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاہ زیب مسکرایا تو لیسا بھی مسکرائی۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں چچا جان؟ اس کے ساتھ سارا دن میں ہوتا ہوں، وہ آج کل تھوڑا بہت کام کرنے لگا ہے نا، وہ بھی میری وجہ سے کرنے لگا ہے، میری گائیڈنس ہے اس کے اوپر۔ فیصل شاہ مسکرائے۔ تم پر ہی بہت مان ہے مجھے زین، میں جانتا ہوں تم اگر اس کے سربراہ بنے ہو تو وہ اچھا کام کر ہی لے گا۔ ہاں ہاں، کیوں ڈرتے ہیں؟ زین یہ کہتا وہ آفس سے باہر نکلا اور مسکرایا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ وہ شاہ زیب کی رہنمائی کر دیتا تھا، مگر زیادہ تر ہر چیز میں آئیڈیاز شاہ زیب کے ہوتے تھے، وہ بس ان پر ڈسکس کرتے تھے، اور زین ان انسانوں میں سے تھا جس کو کریڈٹ لینا اچھا لگتا تھا، اور وہ سارا کریڈٹ اپنا لے لیتا تھا اگلے کو اپریشیٹ کیے بغیر۔ اور فیصل شاہ پر اس کا خاصا امپیکٹ تھا، وہ ان کے آگے جو بولتا تھا وہ ویسے ہی اسٹاف کو دیکھتے تھے۔ شاہ زیب کے معاملے میں بھی یہی ہوتا رہا تھا، وہ انہیں کہہ دیتا تھا کہ یہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یہ زین کی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ سدھر گیا ہے، اسی لیے وہ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے تھے، وہ صرف زین کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ زین یہ جان بوجھ کر نہیں کرتا تھا، یہ اس کے بس ایک کوالٹی تھی۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو سیلف آبسیسڈ قسم کے ہوتے ہیں، جنہیں ہر بار ہر چیز میں اپنا کریڈٹ لینا اچھا لگتا ہے، بے شک اس سے کسی کو کتنا بھی نقصان ہو رہا، وہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنی امیج دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ شاہ زیب پین سے جیسے سارا روٹ اسے سمجھا چکا تھا، سارے آئیڈیاز شاہ زیب کے تھے، اور یہ پروجیکٹ واقعی ان کے بزنس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والا تھا۔ ساری ڈائریکشن شاہ زیب نے بنائی تھی، سارا روڈ میپ اس کا تھا، مگر اس کے ساتھ صرف اس وقت زین بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہلکا پھلکا کوئی پوائنٹ ایڈ کر دیتا، مگر زیادہ تر گائیڈ لائن شاہ زیب کی تھی، اور زین کے لیے اس کے ہلکے پھلکے پوائنٹس ہی اہم تھے۔ اسے لگ رہا تھا شاہ زیب کا دماغ اسی لیے کام کر رہا ہے کیونکہ زین اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد شاہ زیب نے فائل اٹھائی۔ میں چچا سے بات کروں گا اس پروجیکٹ کے حوالے سے۔ زین نے وہ فائل اس سے لے لی۔ تم کیوں کرو گے؟ میں کروں گا۔ اچھا۔ شاہ زیب کے اندر کوئی جیلسی نہیں تھی، نہ ہی اس لحاظ سے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر زین یہ پروجیکٹ ایکسپلین کرے گا تو اس کا بینیفٹ الگ ہو جائے گا۔ ان کا بینیفٹ تو ایک ہی تھا، یہ سارا امپائر انہی کا تو تھا،
مگر وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کیونکہ وہ بہت معصوم قسم کا انسان تھا. اس کے اندر کبھی بھی نیگیٹیوٹی، حسد اور جلن نہیں تھی. اس نے وہ فائل زین کو دے دی. ٹھیک ہے پھر تم کر لو. زین نے وہ فائل لیتے ہوئے شاہ کی طرف دیکھا. میں کر لیتا ہوں بات، تم فکر نہیں کرو. کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں. تم ہاسپٹل میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پیچھے آیا ہوں یار، محبت نے خوار کر دیا ہے مجھے. نہ آفس میں دماغ لگتا ہے نہ گھر میں. تم نہیں ہوتی ہو تو چین ہی نہیں ہوتا. دیکھو نا میں نہیں سو پا رہا یار. رات کی شفٹ ہے میری. تم پوری رات یہاں پہ کیا کرو گے؟ جہاں تم بیٹھو گی وہاں بیٹھ جاؤں گا. صبح تو آفس جانا ہے نا تمہیں. خیر ہے چلا جاؤں گا. پھر سو گے کب؟ کل رات میری جان. وہ آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھا. اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ ہاں نا، بستر پر اکیلا نہیں سو سکتا، نیند نہیں آئے گی مجھے. ڈرتا رہوں گا، عادت ہو گئی ہے تمہاری. وہ اس کے ہاتھ تھام کر چوم چکا تھا. آج میں جو بھی ہوں نا، جتنا بھی بدلا ہوں، صرف تمہاری وجہ سے ہے. تم نہیں ہوتی تو میں یوں ہی ناکارہ نکما اور سوتا ہوا رہتا. اب تو نیند ہی نہیں آتی. تو وہ ہنس پڑی. بیوی ہوں تمہاری، میرا فرض ہے کہ میں تمہیں وہ بتاؤں جو تمہارے لیے صحیح ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ تم میری بیوی ہو. وہ اتراتے ہوئے مسکرائی، ہاتھ آگے کر کے اس کی شرٹ کے اوپر 2 بٹن بند کیے. یہ ہوئی نا بات. مانا کرو یہ کہ میں بیوی ہوں اسی لیے تم کامیاب ہو. وہ ہنس پڑا، آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے اپنے ہونٹ بڑے حق سے اس کے ہونٹوں پر رکھے. وہ جیسے پزل ہوئی، کچھ دیر میں دور ہوئی. کیا ہو گیا؟ لوگ ہیں یہاں؟ کوئی نہیں ہے. ہاسپٹل میں رات کے وقت کم ہی بھیڑ ہوتی ہے. وہ اتراتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی. پروجیکٹ بالکل شاہزیب کے بتائے ہوئے روڈ میپ کے مطابق ہی چل رہا تھا. وہ نہیں جانتا تھا زین نے فیصل شاہ پہ کیا امپیکٹ چھوڑا. اسے بس اتنا پتا تھا کہ کام کرنا تھا اور دل سے کرنا تھا، اور وہ کام بہت دل سے کر رہا تھا، پوری ایمانداری کے ساتھ. زین ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا، کبھی کبھی کسی پوائنٹ پر اپنی رائے دے بھی دیتا، مگر زیادہ تر کام شاہزیب ہی کر رہا تھا، جس چیز کا گواہ پورا اسٹاف تھا. جب سے وہ آیا تھا اس کی انرجی نے آفس کا ماحول بدل دیا تھا. سارا اسٹاف کام کرنے لگا تھا. اگر وہ لوگ لاپرواہ تھے تو وہ انہیں ہنس کر کہتا تھا، لاپرواہی سے کچھ نہیں ملے گا، بیویاں تانا دیں گی کہ ہڈ حرام ہو. سب ہنس پڑتے تھے اور وہ خود بھی کہتا تھا کہ وہ بھی ان جیسا ہی ہے، مگر بس اپنی بیوی کی محبت میں سراسر ذمہ دار بن رہا ہے. وہ لوگ پھر سے ہنس پڑتے تھے. وہ ایسا ہی تھا، ہنستا رہتا تھا، ہنساتا رہتا تھا. اسی لیے اس کی امیج ان کے بڑوں پر بری ٹرانسفر ہو گئی تھی کہ وہ لاپرواہ ہے، وہ تو کچھ اچھا کر ہی نہیں سکتا. بہت بیزی ہو نا تم لوگ آج کل. وہ ابھی بھی گھر میں داخل ہوئی تھی. زین کو صوفے پہ بیٹھا دیکھا تو وہ بھی تھک کر بیٹھ گئی. ہاں، بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے. اچھا شاہزیب کیا کر رہا ہے؟ وہ میرے انڈر کام کر رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے. میری گائیڈنس ہے نا تو وہ کبھی فلاپ نہیں ہوگا. ہاں یہ تو مجھے اندازہ ہے. تم کتنے پرفیکٹ ہو یہ سب کا اندازہ تو ہم سب کو ہے. وہ مسکرایا، اتراتے ہوئے بولا، ہاں ایسا ہی ہے. اچھا یہ پروجیکٹ تمہارا آئیڈیا تھا؟ بابا بتا رہے تھے. واہ یار، میں نے دیکھی ہیں سارے ڈیزائنز، کمال کی ہیں. ہاں تھوڑی بہت شاہزیب کی مدد بھی ہے اس میں، مگر وہ تم جانتی ہو نا کہ وہ ذرا لاپرواہ ہے. نہیں اب ایسی بات بھی نہیں، وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور بہت ذمہ دار ہو گیا ہے. میں نے محسوس کیا ہے اس کی شخصیت میں خاصا ٹھہراؤ آ گیا ہے، مگر پھر بھی اسٹاف کو ہنساتا رہتا ہے. کام تو 0 کے برابر ہے مگر. وہ مسکراتے ہوئے ہونٹ بھینچے بولی، وہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہو جائے گا. ہاں وہ تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا. وہ یہاں بھی سارا کریڈٹ لے چکا تھا، سب پر اس نے یہی ظاہر کیا ہوا تھا کہ یہ پروجیکٹ اسی کا آئیڈیا ہے. میں بہت تھک گیا ہوں، پلیز میرے ساتھ کھانا کھا لو، پھر تمہیں جو کرنا ہے تم کرنا. وہ فائل بند کرتی ہوئی اٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. بہت محنت کر رہے ہو نا؟ ہاں بہت زیادہ. سائٹس پر جانا ہوتا ہے، میپس کے مطابق بنانی ہے ساری چیزیں، ڈیزائن کا بھی لوڈ ہے. خیر اسٹاف بہت اچھا ہے میرا، اچھا کام ہو رہا ہے. میں نے سنا ہے تم اسٹاف کو ہنستے ہنساتے رہتے ہو. وہ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا. ہاں نا، باس روڈ نہیں ہونا چاہیے، بس انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اگر میں ایسا رہوں گا نا تو دیکھنا آج ہم جہاں ہیں وہاں سے 10 گنا آگے ہوں گے، کیونکہ جو روڈ میپ میں بنا رہا ہوں نا اس سے ہمیں بہت ترقی ملنے والی ہے. تم بنا رہے ہو؟ وہ سوالیہ ہوئی تو وہ اتراتے ہوئے بولا، ہاں بالکل. بات ختم کرتے ہوئے بولا، مجھے آفس کی باتیں نہیں کرنی یہاں، تم بس میرے ساتھ کھانا کھا لو، مجھے بھوک لگی ہے. وہ مسکرائی. ٹھیک ہے نا، چلو پھر ساتھ کھاتے ہیں. ان دونوں نے کھانا ساتھ کھایا تھا، باتیں کرتے تھے، ہنستے رہتے تھے. وہ اسے بیچ بیچ میں خود بھی کھلا دیتا تھا، وہ بھی اسے کھلا رہی تھی. ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب ان کی محبت دیکھ رہے تھے. وہ دونوں واقعی ایسے ہی تھے شروع سے.
اسی لیے شاہزیب شاہ تو لیسا شاہ کو محبت ہوئی تھی، وہ جو زندگی سے بھرپور تھا۔ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے نا باہر، اور تم دیکھو منہ سجا کر اندر بیٹھی ہوئی ہو۔ تو کیا کروں شاہزیب، بہت تیز بارش ہے، ہم بھیگ نہیں سکتے اس میں۔ میرے ساتھ تو بھیگنا پڑے گا تمہیں یار، سارا دن مجھ سے کام کرواتی ہوں، میں کتوں کی طرح آفس میں کام کرتا رہتا ہوں، کس کے لیے؟ لیسا کی آنکھیں گول ہوئیں۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے فخر دیکھنے کے لیے، تمہارے چہرے پر میری سکسیس کے لیے خوشی دیکھنے کے لیے۔ مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہونی ہے، مجھے کسی اور کی پرواہ تو نہیں ہے، ورنہ میں تو کب کا اچھا بن جاتا۔ مجھے تو صرف تمہارے غرور کی پرواہ ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارا وہ غرور برقرار رہے، تمہارے باپ کے سامنے یا کسی کے سامنے۔ یعنی تم یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کر رہے؟ بالکل، میں تو لاپرواہ ہی رہنا چاہتا ہوں، سکون سے آرام سے سوتے ہوئے، مگر تمہارے لیے، اپنے آنے والے بچوں کے لیے اور اپنے فیوچر کے لیے مجھے ذمہ دار بننا ہے۔ تم تو جانتی ہو میں بچپن ہی سے ذرا ہلکا پھلکا انسان ہوں۔ وہ ہنس پڑی، اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو شاہزیب، بارش میں چلنا ہے؟ میں نے نہیں چلنا، بیمار پڑ جاؤں گی۔ کوئی بیمار نہیں ہوتی، تم سے زیادہ سینسیٹیو میں ہوں۔ اسے کھینچتا وہ بارش میں لے گیا تھا، وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے، گول گول پھر رہے تھے، وہ ہاتھ سے اسے گھما دیتا تھا، اپنے نزدیک کرتے ہوئے بارش میں بہت محبت کے ساتھ وہ دونوں ڈانس کر رہے تھے، ہاتھ سے ادھر کرتے ہوئے وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ منمنائی۔ محبت کر رہا ہوں۔ شاہزیب کے لمس میں اپنی بیوی کے لیے بہت احتیاط ہوتی تھی، وہ بہت نرم تھا اس کے لیے، اور وہ اس حصار میں خود کو بہت محفوظ سمجھتے تھے۔ صبح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، وہ کھانس رہا تھا، وہ ہنستی ہوئی واش روم سے نکلی۔ نہاؤ بارش میں اور کرو ڈانس بارش میں، تو وہ ہنس پڑا۔ اگر میں لاپرواہ ہوتا نا اور مجھے کسی کی فکر نہ ہوتی تو اس وقت میں کمبل ڈال کر سو جاتا، مگر خیر گئے وہ لاپرواہی کے دن۔ شاہزیب شاہ وہ آئینے میں دیکھتا وہ بولا تو لیسا ہنس پڑی۔ اچھا ہے، ذمہ دار بنو، اچھے لگ رہے ہو بلو سوٹ میں۔ تمہاری پسند ہے، کیوں اچھا نہیں لگوں گا؟ ایسا ہی ہے۔ وہ بھی اپنے ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو گئی، سفید کوٹ اس نے پہنا ہوا تھا۔ دیکھو تو صحیح میری بیوی کتنی پیاری لگ رہی۔ اچھا، تم تو کہتے تھے کہ تمہیں ڈاکٹرز نہیں پسند۔ لیسا نے آنکھیں گول کی تو وہ ہنس پڑا۔ اب پسند ہے۔ اچھا، ایسا کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ہے میری بیوی۔ وہ ہنس پڑی۔ پچھلے 1 سال سے جو وہ کام کر رہے تھے، جس پروجیکٹ پر وہ آج اختتام پذیر ہوا تھا، شاہزیب بہت خوش تھا کیونکہ یہ اس کی محنت تھی، اس کے دن رات کی محنت۔ راتوں کو وہ سو نہیں پاتا تھا کیونکہ اسے سارا دن کام کرنا ہوتا تھا، ٹینشن ہوتی تھی اسٹاف سے اپنے وقت پر کام کروانے کی، سب کچھ اسی طرح ہونے کی۔ اس کی انتھک محنت سے 2 سال کا پروجیکٹ 1 سال میں ختم ہوا تھا۔ شاہ امپائرز کے لوگ بڑھ چڑھ کر تعریفیں کر رہے تھے، ان کی پوری ٹیم کی تعریف ہو رہی تھی سوائے شاہزیب کے۔ فیصل شاہ لوگوں سے تعریفیں بٹور رہے تھے، مگر انہوں نے 5 منٹ بھی بیٹھ کر شاہزیب سے نہیں کہا تھا کہ وہ اس پر پراؤڈ محسوس کرتے ہیں۔ اعظم خان پر بھی زین نے یہی امیج بنائی ہوئی تھی کہ یہ سارا کام اسی کا ہی ہے، کیونکہ زیادہ تر جگہوں پر وہ جان بوجھ کر شاہزیب کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا، جہاں وہ جاتا تھا منہ اٹھا کر اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ اگر وہ ڈیزائن کے لیے ساری رات بیٹھا رہتا تو زین بھی تھوڑا سا دور، خاموشی صحیح، مگر بیٹھا ہوتا تھا جیسے لوگوں پر یہ امپیکٹ ہو کہ وہ بھی اتنا ہی بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے، جبکہ کام تو شاہزیب کا ہوتا تھا۔ بس وقتی میٹنگ روم میں موجود فیصل شاہ زین کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ یہاں میٹنگ روم میں ہر وہ امپورٹنٹ فرد تھا جس پروجیکٹ پر خوش تھا۔ شاہزیب محسوس کر رہا تھا کہ فیصل شاہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، وہ بار بار زین کی طرف دیکھ کر اس کی صلاحیتیں گنواتے۔ جب انہوں نے کہا یہ ڈیزائنز بہت محنت سے بنائے گئے تھے اور ہم اس کے لیے زین کے شکر گزار ہیں، تو شاہزیب کو جھٹکا لگا۔ وہ کچھ بولا نہیں، مگر بس میٹنگ کے دوران ہی اٹھ کھڑا ہوا، جس پر فیصل شاہ نے اس کی طرف سختی سے دیکھا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ آفس سے باہر نکل گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا ہوا ہے، وہ میٹنگ خراب نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے نکلا تھا، ورنہ اگر وہ چاہتا تو وہیں پر تماشا لگا سکتا تھا، یا شاید اس کی یہی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ فیصل شاہ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت غصے میں کہہ رہے تھے، سمجھاؤ اسے، یہ کیسی لاپرواہی، تم جانتی ہو میٹنگ میں کون کون تھا، وہ اس طرح میٹنگ کیسے چھوڑ سکتا ہے، تبھی میں کہتا ہوں وہ لاپرواہ ہے، کبھی سیریس نہیں ہو سکتا۔ اعظم شاہ نے سر جھٹکا، زین ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور کافی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بتا دیتا کہ شاہزیب کو کیا برا لگا ہوگا، مگر نہیں، وہ تو کریڈٹ لے رہا تھا نا، کیونکہ یہ تو اس کی عادت تھی۔ لیسا سر جھکائے باپ کے سامنے بیٹھی تھی، جو شاید بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اتنی پروفیشنل میٹنگ وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے، یہ تو ان کا اپنا سکسیس تھا۔ اس وقت شاہزیب گھر میں داخل ہوا،
لیسا اٹھ کھڑی ہوئی، فیصل شاہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے برخوردار آئیے، کیا کیا ہے صبح تم نے؟ یہ تم داماد ہو میرے، اس طرح تم میٹنگ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ پھیکا سا مسکرائے۔ چچا جان، اگر میں میٹنگ نہ چھوڑتا تو تماشا ہو جاتا۔ اچھا کیوں تماشا ہوتا؟ آج سکسیس کا دن تھا، تمہیں وہ بھی راز نہیں آیا؟ تم اس دن بھی تماشا کرنا چاہتے تھے؟ میں تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، بیسیکلی تماشا تو میں بنا ہوں۔ میں کیسے وہاں بیٹھا رہتا؟ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زین اٹھا۔ بیٹھ سکتے تھے تم، کیوں نہیں بیٹھے؟ ہمارا سکسیس تھا یہ، یا یوں کہو کہ تم سے میری تعریف ہضم نہیں ہوئی؟ زین کے اس طرح بات کرنے پر شاہ زیب کو جھٹکا لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو بس غلط فہمی۔ کیسی غلط فہمی؟ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، تم سے یہ برداشت نہیں ہوا نا کہ میرے بنائے گئے ڈیزائنز پر جو پروجیکٹ بنا وہ اتنا سکسیسفل ہو گیا؟ پہاڑ تو شاہ زیب پر اب ٹوٹا تھا، وہ شکستہ نظروں سے زین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ میرے ڈیزائنز سے؟ اچھا، ایک دو ایڈوائسز دینے پر تم ان کو اپنا ڈیزائن کہو گے؟ وہاں کھڑا ہر نفوس سکتے میں تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سارا اسٹاف؟ کیا اسٹاف؟ وہ میرا اسٹاف ہے، میں نے انہیں کہا تھا کہ تمہارے آگے نرم لہجے میں کام کرنا ہے، کیونکہ تم اس قسم کے انسانوں میں سے ہو کہ اگر اسٹاف تمہیں تنگ کرے گا تو تم بھاگ جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ جیسے سکتے میں لگتا تھا، الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ جس زین شاہ کو اس نے اپنا چھوٹا بھائی تصور کیا تھا وہ تو دشمن نکلا، وہ تو اپنی امیج بنا رہا تھا۔ اس کی امیج تو پہلے ہی بنی ہوئی تھی، شاہ زیب کو تو بنانی تھی اور وہ بنانے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ شاید وہ جان گیا تھا کہ شاہ زیب میں اس سے زیادہ پوٹینشنل ہے۔ اگر وہ کام کرتا تو شاہ امپائرز کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ فیصل شاہ آگے بڑھے۔ زین، شاہ زیب چپ ہو جاؤ تم دونوں، ماحول زیادہ خراب نہ ہو، اسی لیے انہوں نے زین کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ مگر زین آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا، خود کو ریلیکس کرتا ہوا چپ ہوا تھا۔ لیسا بھیگی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ یہ نیریٹو سیٹ کر رہا ہے تو اس نے ضرور کوئی پروف بھی رکھے ہوں گے، وہ چاہ کر بھی اس کے خلاف کچھ پروف نہیں کر سکتا۔ بولو، کیا کہہ رہے تھے؟ ڈیزائنز تمہارے ہیں؟ تم میں ہے اتنی قابلیت کہ تم ایسے ڈیزائنز بنا پاتے؟ اعظم خان آگے بڑھے، فیصل شاہ کو چپ کروایا۔ بھائی پلیز، اگر شاہ زیب کہہ رہا ہے۔ فراز شاہ کاٹ کر بولے، تمہارا کیا مطلب ہے کہ زین نے جھوٹ بولا ہے؟ فراز شاہ کو جیسے آگ لگ گئی۔ نہیں بھائی، میرا وہ مقصد نہیں ہے۔ شاہ زیب نے بیچ میں اپنی بات رکھی۔ آپ تینوں چپ کر جائیں، چاچو زین بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آئی، وہ اپنے گھر کے ستونوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، جو گھر کے بڑے تھے وہ ان دونوں کی وجہ سے لڑ رہے تھے۔ یہ زین صحیح اور شاہ زیب غلط۔ ہاں میں غلط ہوں۔ اسے خود کو ہی جھوٹا اور غلط پروف کروانا زیادہ آسان لگا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی سدا کا لاپرواہ تھا۔ کیا فرق پڑتا تھا کسی کو کہ اگر وہ جھوٹا بھی ثابت ہو جاتا؟ دیکھا، فیصل نے ہاتھ اوپر کیے، بلا وجہ ہم تینوں لڑ رہے تھے، وہ مان رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اعظم خان آگے بڑھے اور ایک تھپڑ تھا جو شاہ زیب کے چہرے پر پڑا۔ آج تم نے میرا سر جھکا دیا شاہ زیب، تم نے وہ کیا جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا تھا کہ میں بے اولاد رہتا، اچھا تم پیدا ہی نہ ہوتے، تم پیدا نہ ہوتے تو میری بیوی نہ مرتی، تم اسے بھی کھا گئے، تم بچپن ہی سے میرے لیے مشکلوں کا سبب بنے ہو۔ ان کو پچھلے سارے غم یاد آ گئے تھے۔ شاہ زیب کی پیدائش پر ان کی بیوی عافیہ اعظم شاہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اعظم خان کو دوسرا نکاح کرنا پڑا تھا، شائستہ داؤد خان سے، جس نے شاہ زیب کی پرورش کی تھی۔ شائستہ کی آنکھیں بھیگی تھیں، وہ یہ کیا کہہ گئے تھے؟ شاہ زیب تو یوں کھڑا تھا جیسے پتھر ہو۔ سب کے خاموش ہونے پر وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ لیسا کمرے میں داخل ہوئی، وہ صوفے پر جا بیٹھا، گھڑی کی ٹک ٹک کمرے میں ہو رہی تھی۔ شاہ زیب پلیز ریلیکس، اس کی آنکھیں خالی تھیں، وہ رو نہیں رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ لیسا دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ اب یوں ہوا کہ وہ آفس جانا ختم کر چکا تھا، وہ ویسے ہی بن گیا جیسا وہ تھا، لاپرواہ۔ ان کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، مگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لیسا چاہتی تھی کہ ان کی یہاں اولاد ہو، اسے بچے بہت پسند تھے، مگر آج کل وہ بہت پریشان بھی تھی۔ شاہ زیب پلیز اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیسا یہ بہت فرسٹریشن میں کہہ رہی تھی۔ پچھلے 1 سال سے اس کا یہی معمول تھا، وہ نہ آفس جاتا تھا نہ گھر کے کسی کام میں انٹرفیئر کرتا تھا۔ مدعا یہ تھا کہ وہ وہی کرنے لگا تھا جیسا اسے سب سمجھتے تھے، مگر یہ ان سب کی سوچ تھی کہ وہ کچھ نہیں کر رہا۔ کیا ہے، کیا چاہتی ہو؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ کب تک یہ ثابت کرو گے کہ تم برے ہو؟ تم سب لوگ یہی مانتے ہو کہ میں برا ہوں، سب کے ساتھ تم بھی۔ لیسا، میری بات کا کسی نے اعتماد نہیں رکھا، کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ شاہ زیب بھی سچ کہہ سکتا ہے، کسی نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا دل جس طرح سے ٹوٹا ہے اس کا کسی کو احساس نہیں۔ میں لاپرواہی ٹھیک ہوں، میں برا ہی ٹھیک ہوں۔
اب تم میرے برے بن رہے ہو شاہ سے، میں تنگ آ گئی ہوں اس سب سے، مجھے تم ایسے نہیں پسند پلیز۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ میں تمہارے اس لاپرواہ رویے سے تنگ ہوں۔ اپنی حالت دیکھو، تمہیں اپنا ہوش ہی نہیں، چپل کہاں رکھتے ہو، شوز کہاں رکھتے ہو، شرٹ کہاں اتار کے رکھتے ہو، تمہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، کھانا کب کھانا ہوتا ہے، سونا کب ہوتا ہے۔ میں تنگ آ گئی ہوں، میرے اوپر بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں، یہ سب نہیں دیکھ سکتی پلیز۔ میں ایسے امپرفیکٹ رشتے میں نہیں رہ سکتی۔ یعنی تم کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے تنگ ہو؟ شاہ زیب کا سر جھکا تھا۔ ہاں، کیونکہ اپنے اوپر نظر ثانی کریں آپ محترم، کہ آپ نے کیا حال کیا ہے اپنا۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، شاہ زیب غلط کر رہا تھا۔ آج پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے جو شاہ زیب نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لیسا اس کی وجہ سے جھکے۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے رکھتی تھی، کیونکہ شاید وہ اسے جتاتے تھے کہ اس کی پسند غلط ہے۔ اسے شاہ زیب اور زین میں سے زین کو چننا چاہیے تھا، مگر اس نے تو ایک لاپرواہ انسان کو چن لیا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میں تم سے تنگ ہوں۔ لیسا نے گہرا سانس لیا۔ میں تھک گئی ہوں، جب سے میرا تم سے نکاح ہوا ہے میں بس تمہیں سدھارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ گہرے سانس لیتے صوفے پر دھڑام سے گری تھی۔ وہ بہت تھکی ہوئی، نراش اور پریشان لگتی تھی۔ میں اپنے فیوچر کے لیے ڈر گئی ہوں، میں اپنی اولاد کے لیے ڈر گئی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کچھ نہیں، بس تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ اسے یہ بات یوں بتا رہی تھی کہ بچہ صرف اس کا ہو، مگر میں اپنی اولاد کے لیے تم جیسا باپ نہیں چاہتی۔ ایک ایسا انسان جس کے لیے اپنی غلطیوں سے ابھرنا اتنا مشکل ہو، جس کے لیے اپنی انا کی خاطر غلطیاں تسلیم کرنا مشکل ہو۔ میں تمہارے جیسا باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں چاہتی۔ شاہ زیب شاہ، تم باپ بننے کے لائق نہیں ہو فی الحال، مگر اب میں کیا کروں؟ میں ماں بننے والی ہوں، خود کو دیکھو۔ تمہیں میں نے یہ ریلائزیشن کروائی کہ اپنا ہوش نہیں ہے تمہیں، تو تم نے کیا کیا؟ گھر ہی چھوڑ دیا۔ کہاں ہوتے ہو تم جانتی ہو میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں۔ اچھا، تم اتنا قابل ہو کہ اپنا کاروبار کر رہے ہو؟ اگر اتنا قابل ہوتے نا تو شاہ امپائر سے تمہیں یوں نہ نکالا جاتا۔ انہوں نے مجھے نکالا نہیں، میں نے خود چھوڑا ہے۔ وہ سب کچھ ٹھیک ہی کیا ہے۔ وہ لوگ نقصان سے بچ گئے۔ وہ اٹھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اب شاید اس کی ذات کی وجہ سے اس کی شادی بھی خطرے میں تھی۔ یہ صرف شادی نہیں تھی، یہ محبت تھی جس کے دور جانے کا خوف اسے سر تپا لرزا گیا تھا۔ ان کو امپروو کرو، یہ ویسے ڈیزائنز نہیں ہیں جیسے تم نے 1 سال پہلے بنائی تھی۔ فیصل شاہ بہت اسٹریٹ فارورڈ قسم کے آدمی تھے۔ ڈیزائنز نہ اچھے لگنے پر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ اعظم شاہ بھی وہیں بیٹھے تھے۔ کوئی ایشو نہیں ہے چچا جان، میں بنوا لیتا ہوں پھر سے۔ تم نے خود بنانی ہے، کسی اور سے نہیں بنوانی۔ ویسی بناؤ جیسے تم نے پہلے بنائی تھی، اتنے ہی یونیک اور اتنے ہی خاص۔ میں نے دیکھا ہے تم کچھ ماہ سے ویسا کام نہیں کر رہے جیسے تم پہلے کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تم ڈسٹرب ہو؟ نہیں چچا جان، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ آفس سے باہر چلا گیا۔ اس کے چہرے پر صاف پریشانی رقم تھی۔ وہ کام تو زین کا نہیں تھا، وہ کام تو شاہ زیب کا تھا۔ اب وہ دماغ وہ کہاں سے لاتا؟ اسے تو بے عزت کروا کے اس نے شاہ امپائر سے ہی نکلوا دیا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے؟ اچھا فیل کروانے کے لیے؟ تم کیوں اتنا سوچتی رہتی ہو؟ تمہارا شوہر کچھ نہ کچھ کر لے گا، میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ نے اس میں مجھے ترقی دینی ہے ایک نہ ایک دن۔ تم کیوں اتنی مایوس؟ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں بہت جذباتی ہوں، مانتا ہوں۔ شاہ امپائر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا مجھے، جو بھی تھا مجھے خود کو پروف کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا۔ اس کے بالوں کو پیچھے کر چکا تھا اور اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، مجھے موقع تو دے سکتی ہو نا، کیونکہ میں جو بھی ہوں تمہاری وجہ سے ہوں۔ میں بدلنا چاہتا ہوں خود کو، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مت کرو میرے ساتھ، مجھے یہ مت کہو کہ میں باپ بننے کے لائق نہیں۔ میں تم سے اور اپنی آنے والی اولاد سے بہت محبت کرتا ہوں لیسا۔ اس دن کا انتظار کیا ہے میں نے۔ اچھا، تم نے صرف مجھے ٹارچر کیا ہے۔ میں باپا کے آگے، فیملی کے آگے جھکتی رہی ہوں تمہاری وجہ سے، تمہارے عیبوں کو کور کرتی رہی ہوں، تمہارے امیج کو صاف کرتی رہی ہوں۔ مجھے تم سے نکاح کے پہلے دن سے کچھ نہیں ملا سوائے اس رسوائی کے، مگر اب میں کچھ سوچ چکی ہوں۔ وہ خود کو اس کے حصار سے آزاد کرواتی ہوئی بولی، کیا مجھے تم سے طلاق چاہیے؟ ہاں، شادی کے 5 سال بعد میں تم سے طلاق مانگ رہی ہوں۔ ایک آخری احسان کر دو مجھ پر اور چھوڑ دو مجھے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے، ایک دوسرے کے بغیر ہم نہیں رہ پائیں گے۔ یہ کیسی بات؟ یہ ایسی ہی بات۔ میں اب تھک گئی ہوں اور تمہارے جیسے آدمی کے ساتھ
زندگی مزید نہیں گزار سکتے۔ تم ناکام ہو گئے اور پھر اٹھ کر ناکام ہو گئے، جیسے تمہاری زندگی ہے اور تم اسی میں رہو۔ یہ کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل نہ جانے کیوں درد سے پھٹ رہا تھا۔ لیسا کے زبردستی کرنے پر بھی شاہ زیب نے اسے طلاق نہیں دی تھی، البتہ ان کے بیٹے کی پیدائش کے بعد لیسا نے خود خلا لے لی تھی کورٹ کے وسیلے سے۔ وہ ششدر تھا، وہ اسے روک ہی نہیں پایا تھا کیونکہ وہ رک ہی نہیں رہی تھی۔ اوپر سے فیصل شاہ نے اسے پورا سپورٹ دیا تھا کہ وہ ایسے آدمی سے اپنی جان چھڑوا ہی لے جس کو کوئی فیوچر نہیں، وہ کیوں پیچھے ہٹتے؟ وہ تو شروع ہی سے اس سے نفرت کرتے تھے۔ شائستہ خاتون نے شاہ زیب کو گلے لگایا اور تھپکنے لگی۔ وہ ایک ہی واحد نفوس تھی جو اس کے دل کا حال جانتی تھی، اس پر اعتماد رکھتی تھی اور جو بھی ہوا تھا وہ سمجھتی تھی۔ تم میرے بہت قابل بیٹے ہو، میں تمہاری سگی ماں نہیں تو کیا ہوا، میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا تو کیا ہوا، مگر تم میری واحد اولاد ہو۔ اللہ نے مجھے تمہارے علاوہ اور کچھ نہیں دیا جس کو میں اپنا اثاثہ کہوں۔ وہ مسکرایا۔ ایک آپ ہی ہیں جو مجھے اون کرتی ہیں امی۔ میں لیسا کے بغیر مر جاؤں گا، میں اپنی اولاد کے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ مجھے شازل کو چھونے بھی نہیں دیتی۔ وہ رو رہا تھا۔ میں اتنا برا تو نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے زین اس کا دماغ خراب کرتا ہے، تمہارے بارے میں غلط بتاتا ہے، تو کیا وہ میرے بارے میں کسی اور کی باتوں پر یقین کرے گی امی؟ میں بہت اچھا کر رہا ہوں زندگی میں اتنا کما لیتا ہوں کہ اس کو اور اپنے بیٹے کو بہت اچھی زندگی دے سکتا ہوں، مگر اسے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کا فیوچر میرے ساتھ انسیف ہے؟ کیونکہ اس کے آس پاس کے لوگ اسے احساس دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ انسیف ہے۔ اس میں اس کی بھی غلطی نہیں ہے، مگر میں شوہر ہوں اس کا، وہ کیسے مجھے یوں چھوڑ سکتی ہے، کیسے مجھ سے خلا لے سکتی ہے؟ وہ اپنے بیٹے کو تھپکنے لگی تھی۔ شازل میرے حوالے کرو، میرا بیٹا ہے یہ، میں اسے پیار کر سکتا ہوں، تم خود کو مجھ سے دور رکھ سکتی ہو، میں یہ سہ جاؤں گا، کچھ عرصہ جی بھی جاؤں گا، مگر یہ ظلم مت کرو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں باپ ہوں اس کا، جو محبت میں اسے دے سکتا ہوں وہ اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا، زین سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ تم ہی سے محبت دے سکتے ہو؟ ہاں، کیونکہ میں اس کا باپ ہوں۔ اس نے زین کی طرف دیکھا۔ زین مجھ سے نکاح کرو گے؟ زین اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ مجھ سے نکاح کرو گے؟ ہاں کر لوں گا۔ کیا میرے بیٹے کو باپ کی محبت دو گے؟ وہ مسکرایا۔ بالکل، میں دوں گا شازل کو باپ کی محبت۔ لیسا نے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اپنا بیٹا اس سے تقریباً چھیننے کے انداز میں لیتے ہوئے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، اس کو باپ کی محبت مل جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ اپنے بارے میں سوچو کہ تم نے اب کہاں کہاں خوار ہونا ہے اور کس کس کی زندگی تباہ کرنی ہے۔ اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے، کسی اور کو نہیں دے گا، اسی لیے کبھی دوسری شادی مت کرنا، وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی تھی اور وہ ششدر کھڑا تھا۔ وہ یہ کیا کہہ کر گئی تھی اور کیوں کہہ کر گئی تھی؟ تم شادی نہیں کرو گے اس سے؟ شاہ زیب نے زین کی طرف دیکھا۔ میں نے سب کچھ برداشت کر لیا زین، یہ نہیں کروں گا۔ وہ میری ہے، ہمارے بیچ میں جو بھی ہے ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ میرے بیٹی کی ماں ہے وہ، تم دور رہنا اس سے۔ زین اترایا۔ میں کیوں دور رہوں گا؟ وہ مجھے پسند ہے، شروع سے تھی، وہ تو تم بیچ میں آ گئے۔ اگر وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو میں کر سکتا ہوں۔ دیکھو زین، مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا اور کوئی ہے بھی نہیں شاہ زیب صاحب۔ زین آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اعظم خان اندر داخل ہوئے۔ اخبار اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے لگے۔ یہ تمہارے بزنس کا نام ہے نا؟ شاہ زیب نے سرسری نظر گھمائی۔ جی۔ واہ، اللہ نے بہت ترقی دی ہے تمہیں۔ ہاں دے تو رہے ہیں، بزنس میں، پیسوں میں، ترقی میں، البتہ خالی ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ باپ کی محبت۔ ماں کو تو میں پیدا ہوتے ہی کھا گیا تھا۔ اعظم خان کو اپنے الفاظ یاد آئے اور آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ایک فائل تھی جو انہوں نے اس کے آگے رکھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ دیکھ لو۔ وہ فائل کھولتے ہوئے پنوں کو آگے پیچھے کرتا رہا اور ٹیبل پر پھینکتے ہوئے فائل ان کی طرف دیکھا۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ فیصل کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جو ڈیزائنز 1.5 سال پہلے شاہ امپائرز کے لیے یوز ہوئی تھی وہ زین نے تو نہیں بنائی تھی، کیونکہ اب وہ ویسا کام نہیں کر رہا تھا۔ شک ہونا لازم بھی ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنا غلط تھا، مجھے اپنے بیٹے پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ساری محنت ہے تو مجھے اس کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ کو اس کا احساس کیوں ہو رہا ہے بابا؟ میں بہت آگے نکل گیا ہوں اس سب سے، مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں، میں لاپرواہ ہوں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں بالکل ویسے کام کرتا ہوں جیسے میرا دل کرتا ہے، پھر وہ رات کو کرنا ہو، دن کو کرنا ہو یا کرنا ہی نہ ہو۔ میں کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتا، جس طرح خوار ہوا ہوں ٹھیک ہوں،
آپ لوگ خوش رہیں اپنے ببل میں، میرے پاس اس سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلے ہیں۔ سچ کو پروف کرنا چاہیے تمہیں، اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا، خاموشی کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ میں ساری زندگی خود کو پروف نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، آپ کے بھائیوں کے سامنے اور ان کی اولادوں کے سامنے۔ شاہ زیب شاہ تھک گیا ہے، اب میں نے کسی کو کسی چیز کی وضاحت نہیں دینی۔ یہ تم نے نہیں بنائی نا زین؟ چچا جان میں نے ہی بنائی ہے، جھوٹ مت بولو۔ جانتے ہو مجھے کیا پتہ چلا ہے؟ کیا پتہ چلا ہے؟ 1.5 سال پہلے جو ڈیزائن بنے تھے اور جن کے مطابق وہ پروجیکٹ تشکیل پایا تھا وہ شاہ زیب کی تھی۔ تم نے اتنا بڑا جھوٹ مجھ سے بولا؟ تم مجھے یہ بولتے رہے کہ وہ کام نہیں کرتا، وہ بس تمہارے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ جانتے ہو مجھے اپنے ایکس ورکر سے کیا پتہ چلا؟ کہ شاہ زیب نے سارا کام کیا اور تم نے یہ بات چھپانے کے لیے ان ورکرز کو بھی نکال دیا جو اس ٹیم میں تھے۔ تم اتنا گر سکتے ہو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فراز تم تو کہتے تھے زین جھوٹ نہیں بول سکتا، مگر لک ایٹ یور سن، یہ ایک بہت بڑا جھوٹا انسان جس نے مجھے میرے داماد سے بدسن کیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بہتر بن جائے اور اس نے مجھے وہ رپورٹ ٹھیک سے دی نہیں کہ وہ بہتر بن رہا ہے، البتہ میری اس سے محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا۔ زین میں تم سے محبت کرتا تھا کیونکہ تم میرے فرما بردار تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم مجھے میرے داماد کے لیے بھڑکاتے یا اس کی امیج میرے آگے اور خراب کرتے۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہاں آفس میں اعظم خان بھی موجود تھے جنہوں نے خود اپنے بھائی کے سامنے وہ سچائی پروف کی تھی۔ اگر ان کا بیٹا نہیں کر سکتا تھا تو باپ تو کر سکتا تھا نا۔ وہ اپنے بیٹی کی امیج مزید خراب نہیں کروا سکتے تھے۔ یہ ان کا قصور تھا کہ انہیں اس وقت بھی اپنے بیٹے کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ وہ ان کا خون تھا، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے انسان سے کرواؤں گا؟ کبھی نہیں۔ بھول جاؤ، تم جیسے خود پسند انسان کے ساتھ جسے اپنے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔ زین کو ابھی بھی اس چیز کا کوئی ریگریٹ نہیں تھا۔ وہ بڑا غصے سے آفس سے باہر نکلا تھا۔ ایسے انسانوں کو اپنی غلطیوں کا احساس کبھی نہیں ہوتا۔ انہیں لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور انہیں ان کے ببل میں رہنے دینا چاہیے۔ وہ صوفے پر کس مسایا، جب سے وہ چھوڑ کے گئی تھی وہ بستر پر نہیں سوتا تھا، اسے نیند نہیں آتی تھی۔ لیسا کے بغیر کمرہ کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ ابھی وہ سخت بخار میں مبتلا تھا مگر پھر بھی وہ اٹھا تیار ہوا کیونکہ وہ بالکل ویسا نہیں بننا چاہتا تھا جیسا لیسا کے آگے اسے بنایا گیا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی وہ لفظ گونج رہے تھے کہ تم باپ بننے کے لائق نہیں فی الحال۔ اسے لائق بننا تھا جیسے وہ باپ بن پائے۔ شوہر تو وہ پہلے ہی نہیں بن پایا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے پھیکا سا مسکرا۔ بخار ابھی بھی شدید تھا، سرخ پڑ رہی تھی اس کی پوری شکل۔ وہ معصوم تھا جو اس کے چہرے کی خاصیت تھی، وہ ابھر ابھر کر ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بھیگا سا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ دل فریب ہوتی تھی۔ اس نے اپنی ٹائی درست کی، بہت کچھ آنکھوں کے آگے آیا۔ اسے ٹائی اس کی بیوی پہنایا کرتی تھی، چاہے پھر وہ کہیں بھی جا رہا ہو۔ وہ 1.5 سال سے اپنا بزنس کرتا رہا۔ وہ ناراض ہوتی تھی، غصہ ہوتی تھی، پھر بھی اٹھ کر اس کی ٹائی درست کر دیا کرتی تھی، پہنا دیا کرتی تھی۔ وہ ٹائی خود پہننے کا عادی نہیں تھا، اسی لیے اٹک رہا تھا۔ اسے گھر کے ماحول سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آفس میں کیا ہوا تھا۔ اعظم خان کو منع کرنے پر بھی وہ شاید نہیں رکے تھے۔ شاہ زیب نے گہرا سانس لیا کیونکہ اب اسے سب سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بہت آگے نکل گیا تھا۔ مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہاسپٹل کیوں آئے ہو تم سے بات کرنے آیا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی لیے آیا ہوں۔ لیسا نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تو جیسے ٹھہری۔ وہ بہت کمزور لگتا تھا، ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا، شاید ابھی ابھی ڈرپ اترا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ سے نوچ کر کینولا نکالی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ خود تڑپ کر آگے بڑھی، اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا کیونکہ شاہ زیب کا کینولا نکالنے کا انداز بہت سخت تھا۔ یہ کیا ہے تم نے؟ پاگل ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ بھی ڈرامہ کر رہا ہوں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں ہوگی، پتا ہوتا تو یہاں نہیں آتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اس کی کیفیت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم بیمار ہو؟ وہ ہنس پڑا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کس حق سے بتاتا کہ بیمار ہو؟ تم مجھ سے میرے سارے حق تو چھین چکی ہو۔ بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، انداز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ وہ گر پڑتا مگر لیسا نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ وہ دونوں کی نظریں ملی۔ پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکتے تم؟ وہ جیسے منمنائی تھی۔ اچھا، پر وہ کیوں؟ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ یہاں کس کے لیے رہوں میں نے تمہیں کہا تھا میرا سب کچھ ہو تم، اور تم نے ہی چھوڑ دیا تو سب بیکار۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہوتا آگے بڑھا تھا اور وہ جیسے سر تا پا لرز گئی تھی، ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ پاکستان چھوڑ دے گا تو وہ یہاں کیسے رہے گی؟ یہ سنتے ہی دل دھڑک رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔
وہ واضح اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، انداز تھکا ہوا تھا، شاہ زیب تھک گیا تھا۔ وہ گھر بہت جلد بازی میں پہنچی تھی، اسے شاہ زیب کو روکنا تھا پاکستان چھوڑ کر جانے سے۔ وہ گھر آئی تو فیصل شاہ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، پریشان لگتے تھے۔ کیا ہوا بابا؟ اعظم خان بھی موجود تھے اور فراز خان بھی موجود تھے، جو شاید خاصے ریگریٹ لگ رہے تھے۔ کچھ نہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ آپ کیوں شرمندہ ہیں بابا؟ وہ سب کچھ واضح الفاظ میں اپنی بیٹی کو بتا چکے تھے۔ وہ ٹھٹکی تھی، حیرت ہوئی تھی، زین کی باتیں کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ کس طرح اسے بدگمان کرتا رہا، کس طرح اسے محسوس کرواتا رہا تھا کہ وہ شاہ زیب کے ساتھ سیف نہیں ہے، اس کی اولاد سیف نہیں رہے گی۔ تبھی تو اس نے خلا کا فیصلہ لیا تھا۔ وہ اتنی ڈر گئی تھی، اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی اور تھک گئی تھی۔ یعنی مجھے سب کچھ؟ لیسا کی سانس جیسے تیز ہو گئی۔ آپ نے شاہ زیب کو دیکھا ہے؟ ہم خود اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا اسے، وہ گھر آیا ہی نہیں۔ وہ شائستہ خاتون کی طرف بڑھی جو خاموش کھڑی تھی۔ امی بتائیں مجھے، وہ کہاں گیا ہے؟ ایئرپورٹ گیا ہے، وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اعظم خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ ملک چھوڑ رہا ہے؟ کیوں بتاتی؟ یہاں کس کو قدر ہے میرے بیٹے کی؟ کسی کو بھی نہیں، جانے دیں اسے۔ وہ لاپرواہ بگڑا ہوا لڑکا یہاں کسی کام کا نہیں ہے۔ لیسا وہاں کھڑی نہیں رہی تھی، وہ بھاگی تھی، ایئرپورٹ کی طرف بھاگی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی اسے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے وہ شاہ زیب کو ڈھونڈ رہی تھی، بالوں میں ہاتھ پھیر لیتی تھی، آنکھوں سے آنسو صاف کر لیتی تھی۔ وہ بے حد پریشان اور بے بس لگتی تھی۔ وہ اسے کھو نہیں سکتی تھی، وہ یوں جا نہیں سکتا تھا۔ شاہ زیب، وہ پکارنے لگی مگر وہ نہیں تھا، وہ شاید جا چکا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے نکل کر گھٹنوں کے بل سڑک پر ہی بیٹھ گئی تھی، رونے لگی تھی۔ وہ روتے روتے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ چکی تھی۔ تبھی اس کے بازو پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ ٹٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نظریں ملنے پر وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگی، رونے لگی تھی، بلکنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے لوگوں کی باتوں میں آ کر تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ تم تو میرے سیف پلیس ہو، میرے لیے بدل رہے ہو، صرف میرے لیے، اور میں نے ہی تمہیں اکیلا کر دیا۔ وہ جو رو رہی تھی اس سے لگ کر تڑپ رہی تھی۔ اسے تھپکنے لگا۔ کہیں نہیں جا رہا، میں یہی کہنے آیا تھا۔ وہ سر اونچا کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ معاف کر دو گے نا مجھے سزا تو نہیں دو گے نا؟ میں معافی مانگ رہی ہوں، کہو تو جھک جاتی ہوں۔ اللہ کی پناہ بیگم، میں ایسا کیوں کہوں گا؟ تم ہی ہو جو مجھے جلدی چھوڑنا چاہتی تھی۔ میری طرف دیکھو، میں حوصلہ نہیں کر پایا یہاں سے جانے کا، واپس آ گیا۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے شازل سے تمہیں دور رکھا، یہ معاف نہیں کروں گا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، تم بہت بری ہو، میرا بیٹا ہے وہ، تم چاہ کر بھی اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی محترمہ، یہ ظلم کیا ہے تم نے۔ میں مانتی ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا تھا نا سر آنکھوں پر رکھوں گا، رکھ رہا ہوں۔ میں شازل کے لیے بالکل ویسا باپ بنوں گا جیسا تم چاہتی ہو۔ تم بن رہے ہو، تم ہو ویسے، میں اندھی ہوں، ہم سب اندھے ہیں، جو میں تمہیں سمجھ نہیں پائی۔ پھر وہ سسکنے لگی تھی اور شاہ زیب اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ وہ اس عورت کے آنسو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، یہ اس کی بہت بڑی کمزوری تھی۔ میں چاہتا تھا زین بھی تم سے معافی مانگے، مگر جانے کیوں، ایسے انسانوں کو اپنے اعمال کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ ملک ہی چھوڑ کے جا چکا ہے، اس کی طرف سے ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ فیصل شاہ کے کہنے پر وہ اپنے چچا کو دیکھنے لگا۔ اٹس اوکے چچا جان، مجھے فرق نہیں پڑتا، جو بھی فائدہ ہوا تھا وہ شاہ امپائر کو ہوا تھا، اور وہ فائدہ میرا بھی تھا۔ کریڈٹ چاہیے کسی کو بھی ملا ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے پہلے بھی ہم الگ نہیں لگتے تھے، مجھے اب بھی ایسا نہیں لگتا۔ یہ تو اس کی سوچ ہے، اس نے ایسا تصور کیا، میں نہیں کرتا۔ اگر وہ یوں ڈیزائن کے کریڈٹس خود نہ لیتا تو میں کبھی کوئی بھی سین نہ کرتا، مگر وہ تذلیل میرے دل کو لگی تھی۔ تم بہت قابل ہو، مجھے فخر ہے تم پر، جو تم نے کیا وہ کوئی نہ کر پاتا۔ آج تم جہاں جس مقام پر ہو، اپنے بل بوتے پر ہو، اور میرے لیے یہ فخر کا باعث ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ بار بار تذلیل سہنے کی اذیت تھی، مگر وہ بڑے تھے ان کے، وہ بدتمیزی کرنے کا قائل نہیں تھا، اسی لیے وہ سب کو خلوص دل سے معاف کر چکا تھا۔ البتہ پلٹ کر جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جس پر اسے کسی نے فورس بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے وہ واپس نہیں آئے گا۔ بالکل میرے جیسے ہونا تم۔ وہ بچوں جیسے انداز میں بابا بابا کہتا سرسبات ہلانے لگا تو شاہ زیب مسکرایا۔ اس کا بیٹا بالکل اس کے جیسا تھا، شرارتی، مستی کرنے والا، ہر وقت ماں کو تنگ کرتا رہتا تھا، اور شاہ زیب ہنستا رہتا تھا کیونکہ وہ اس جیسا تھا۔
چیزوں کو بکھیر دینا، وہ اسے تیار کرتی تھی، وہ خود کو خراب کر دیتا تھا، وہ اسے پھر سے تیار کرتی تھی، وہ وہی حرکت پھر سے ریپیٹ کرتا تھا۔ وہ شاہزیب کی کاپی تھا اور یہ منظر دیکھتے ہوئے شاہزیب کھل کھلا کر ہنستا تھا۔ تم ایک شاہزیب کو سدھارنا چاہتی تھی، اللہ نے تمہیں دوسرا دے دیا ہے۔ وہ ہنس پڑتی تھی اور روحانسی بھی ہو جاتی تھی۔ کیا یہ میرا ہی کام ہے کہ میں تمہیں سدھاروں؟ شاہزیب ہنس پڑتا تھا۔ ہاں نا، اللہ نے تمہیں مجھے دیا ہی اس لیے ہے کہ میں راہ راست پر آ سکوں۔ تم سدھر کے رہنا، یہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتی تھی تو وہ پھر سے ہنس پڑتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے صوفے پر دونوں ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے برستی بارش کو دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے ایک بارش کا خوبصورت لمحہ گزرا تھا۔ کتنے پاگل ہو نا تم، ٹھنڈی بارش میں بھی بھیگنے کی ضد کرتے ہو۔ شکر ہے کہ اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہو۔ اس کے حصار میں موجود سمجھداری کی بات یاد دلا رہی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ ابھی بھی ویسا ہی ہوں میں، چلو گی بھیگنے؟ نہیں نا، اب ایک بچے کے ماں باپ ہیں ہم، بیمار پڑ گئے نا تو اس کی شرارتیں کون برداشت کرے گا؟ مجھ میں اکیلا اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اس کا بکھرا سنبھالتی پھروں۔ اولاد تمہاری ہے، تم سمیٹو۔ اس کے گلابی پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ مگر بارش میں تو بھیگو گی نا باپ کے ساتھ، ورنہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ ہمیں رومانس بھی تو کرنا ہوتا ہے، اس کا بھائی یا بہن بھی تو لانی ہے نا۔ شٹ اپ، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا نا اور اس کو میں سنبھالنا سیکھ لو، پھر سوچنا اس کے بارے میں۔ سوچنا تو ہے نا۔ اس کے بالوں کی لٹوں سے الجھتا ہوا بولا تو وہ جھینپ گئی۔ چلو نا، وہ اسے اٹھاتا وہ بارش میں لے گیا تھا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے جا رہے تھے اور اسی انداز میں اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا جیسے ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ آج بالکل پہلے کے جیسا لگا، مسکراتا ہوا، شرارت کرتا ہوا، مکمل شاہزیب شاہ جس سے لیسا کو محبت ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ غصے کی بری تھی، وہ بھی غلط تھی، اس سے بھی غلط ہوا تھا، مگر زندگی نے انہیں دوسرا موقع دیا تھا۔ یہ دوسرا موقع خوبصورت تھا۔ اس دوسرے موقع میں وہ دونوں مکمل تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، ایک ایسی محبت کی داستان جس میں جذبات بھی تھے، درد بھی، اور وہ احساسات بھی جو شاید ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ اب آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ اس کردار کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے، اور کہانی کا سب سے زیادہ جذباتی حصہ آپ کو کون سا لگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پسند ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید رومانوی اور جذباتی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔